माँ, आज बाजी की शादी है ना? 10 साला मरियम ने सिसकती हुई माँ से सवाल किया था। मुझे नहीं पता मरियम, मुझे तंग ना कर, चली जा यहाँ से। माँ चूल्हे के पास बैठी लकड़ियों के धुएं के साथ अपने आंसू, अपने दिल की हर टीस को धुआं होते देख रही थी। खैरा ने कभी मरियम को ऐसे ना डांटा था। जाने क्यों आज वो इस परेशानी में थी। बता रहा अम्मा। अच्छा, मैं बाजी से पूछती हूँ। वो ऐसी ही थी, ना हारने वाली। अकेली मरियम सारे घर में शोर मचाती है। अजीब शादी है, न माइयों, न मेहंदी, न गजरे, न फूलों का जेवर, न कुमकुमों से सजा घर। ये सारी चीज़ें तो मरियम के लिए हैरान कुन थी। कितने अरमान थे बाजी की शादी के इसके दिल में। पर ये कैसी शादी है? जाने ये कैसी शादी है जो ढोलक तक नहीं सुनी। बाजी, ओ बाजी, तेरी शादी है ना आज, कितना मज़ा आएगा। कमरे की हर खिड़की को सफ़ेद पर्दे से सजाया गया था। कमरे में रखी चारपाई पर भी सफ़ेद चादर बिछाई गई थी। मरियम की बाजी आमना का कमरा आज मामूल से हटकर दिखाई दे रहा था। आमना बाजी, ये क्या है? अचानक मरियम की नज़र कमरे के चारों अतराफ गई थी। ये कैसी शादी है बाजी, जिसमें तुम्हारा कमरा सफ़ेद? हाय, कमरा तो कमरा, तुमने भी आज कपड़े भी सफ़ेद पहन रखे हैं। कमरे के सफ़ेद पर्दों से उसकी नज़र बहन के कपड़ों पर ठहर गई। बोल बाजी, न तेरे हाथों पर मेहंदी है, ना तेरे तन पर सुर्ख जोड़ा। ये कैसी शादी है? बाजी बोल ना। आमना की खामोशी और कमरे का रंग रूप मरियम की वहशत बढ़ा रहा था। वो अपनी बहन के चेहरे को हाथों में लिए सवाल कर रही थी। आमना उसके हर सवाल पर खामोश थी। वो दुल्हन तो कहीं से ना लग रही थी। सफ़ेद जोड़े में मलबूस बेसुध सी बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। मरियम के सवालात उसके अंदर एक शोर बर्पा कर गए। उसके अंदर के जख्म और गहरे हो गए थे। चुप कर जा मरियम, मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते चुप कर जा। उसने रोते हुए मरियम के होंठों पर हाथ रखा था। चली जा मेरे कमरे से बाहर, जब बड़ी हो जाएगी तो सब समझ जाएगी। अब की बार आमना गजबनाक होकर चीखी थी। मरियम खौफजदा होकर कमरे से भागती हुई बाहर सहन में आ गई। सामने बाबा साईं, आमना और मरियम के वालिद और अदा साईं जलाल और अदा रमज़ान आते दिखाई दिए। वो तीनों की लाडली थी। आमना को भी दोनों भाइयों और बाप ने इसी लाड से ही तो पाला था। दोनों भाइयों के पीछे मौलवी साहब भी आते हुए दिखाई दिए। जाने क्यों वो कुछ खौफजदा से लग रहे थे। आमना बेटी, पर्दा कर लो, निकाह ख्वाह आए हैं। बाबा साईं के जुमले पर मरियम ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर बेसूद, दुल्हा तो था ही नहीं। वो खामोशी से खड़ी रही। फिर बाबा साईं और अदा साईं आमना के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वो कमरे से निकलकर बाहर चले गए। मरियम की समझ में अब भी कुछ ना आया था। वो आमना के कमरे में चली गई। अब मंजर थोड़ा बदला हुआ था। आमना के हाथ में सब्ज गुलाफ वाला कुरान पाक और उसके सफ़ेद लिबास में सर पर सफ़ेद ही चादर थी। तेरा दूल्हा किधर है बाजी? वो आहिस्ता से उसके करीब बैठकर हैरत से उसे देखकर गोया हुई थी। मरियम, वो पत्थर की मूरत बनी बैठी कुरान पाक पर नजरें गाड़े बोली, जी बाजी बोल। मरियम भी हमतन गोश हुई। भाग जा यहाँ से, सच कहती हूँ, भाग जा यहाँ से। वो आंखें फाड़े पागलों की तरह मरियम को भाग जाने का कह रही थी। भाग जा, ऐलान बगावत कर दे, तू कर दे ऐलान। वो तड़प तड़प कर रोती हुई कुरान पाक को सीने से लगा लिया। उसकी आवाज़ आना बंद हो गई तो मरियम भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। माँ पहले ही जो दिल सौख्ता लिए अश्के गम बहा रही थी, मरियम को इस तरह देखकर बेसाख्ता आमना के कमरे की जानिब भाग खड़ी हो गई। आमना, आमना, हाय मेरी बेटी, आमना उठ जा पुत्र। कुरान पाक को सीने से लगाए वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। लाचार माँ की आहो पकार ने सारे गांव को खबरदार कर दिया कि आमना इस दुनिया में नहीं रही। जवानी की उम्र में पहुंचते ही मौत ने उचक लिया। हाय मेरी लाडली, मेरी आमना, इस माँ के पास तो मजाले शिकवा भी न थी। जवान बेटी की कब्र पर फूलों की चादर डालकर माँ तो आधी मर गई थी, पर भाइयों और बाप की नीयत पर कोई असर ना हुआ था। ये वडेरों की दुनिया है, जहाँ औरत बेपर की मानिंद है, जिसे जीने का हक रब कादिर तो दे दे, पर वडेरे साई ना दे तो औरत को कोई हक नहीं जीने का। इस वाक़े को आज 10 साल का अरसा गुजर चुका था। मरियम अब आमना ही की उम्र को पहुंच चुकी थी। सारे घर में चहचहाती जिंदगी से भरपूर मरियम ने आमना के दुख को कुछ कम कर दिया था। हवेली के बड़े से सहन में कभी आंख मचोली खेलती तो कभी सखियों के साथ पकड़न पकड़ाई।
آج بھی وہ آنکھیں باندھ کر سہیلیوں کو تلاش کر رہی تھی جب سامنے اونچی پگڑی والے بابا سائیں آن کھڑے ہوئے۔ پکڑ لیا۔ بابا سائیں کے بازو تھام کر اس نے آنکھوں سے پٹی اتار دی تھی۔ ارے میری بیٹی! بابا سائیں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے اور وہ بھی لاڈ سے ان کے گلے لگ گئی۔ مریم ہر رات آمنہ باجی کے آخری جملے سوچتی رہی کہ آخر اتنے پیار کرنے والے بابا سائیں سے کس بات کی بغاوت کرنی ہے اور کیوں، کیا بات ہے۔ آج کی شام کچھ عجیب سی تھی۔ بابا سائیں نے سب کو اکٹھا کیا تھا، شاید وہ کوئی اہم فیصلہ کرنے والے تھے جو آج اس طرح سب کو خاص طور پر بلوایا گیا تھا۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ شام سیاہ قبا پہنے نمودار ہوئی تھی۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں دونوں بھائی، باپ اور ایک لاچار ماں اپنی دوسری زندہ بچنے والی بیٹی بازوں کے حصار میں لیے نئی تربت بننے کا فیصلہ سننے کے لیے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے اماں، تم آج پریشان سی لگ رہی ہو؟ مریم نے سہمی ہوئی ماں سے اس کا چھپا ہوا درد جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج تیرے بابا سائیں کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ فیصلہ مجھ سے میری زندگی کی باقی جمع پونجی نہ چھین لے۔ اماں نے روتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ شام کی سیاہی اور گہری ہوئی تو بابا سائیں مریم کے کمرے میں آئے۔ مریم کمرے کی کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جو آج کچھ مدھم سا لگ رہا تھا۔ میری لاڈو، بابا سائیں نے محبت سے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے بابا جانی، آپ اس وقت؟ ہم آج اپنی بیٹی سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی، ہے نا بابا سائیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ مریم نے محبت سے بابا سائیں کے ہاتھ تھام لیے۔ شاباش مریم، میں نے تیری زندگی کے بارے میں اہم فیصلہ کیا ہے۔ تجھے بس میری پگڑی کی لاج رکھنی ہے، مایوس نہ کرنا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے کھڑے شاید آج بابا سائیں ساری بات مکمل کرنے کے موڈ میں تھے۔ میری بیٹی، ہم نے تیری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ مریم نے چونک کر بابا سائیں کو دیکھا۔ ہاں، شادی، وہی شادی جو تیری آمنہ باجی کی ہوئی تھی۔ اس میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے تم بھی میری عزت کی لاج رکھو گی۔ پر بابا سائیں، باجی کی تو شادی ہوئی ہی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے اس کا دلہا تو آیا ہی نہیں تھا، تو شادی کیسے ہو گئی؟ مریم نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ دلہا تھا مریم بیٹی، لگتا ہے تیری ماں نے تجھے کچھ نہیں بتایا۔ بابا سائیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قرآن پاک کے پاس ٹھہرے اور قرآن پاک اٹھا کر میرے سامنے لے آئے۔ یہ ہے تیرا دلہا۔ اچانک سے مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پر بابا سائیں، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، بابا سائیں نے غضبناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ بیٹیاں صرف سر جھکاتی ہیں، زبان نہیں چلاتی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد نکاح ہے تمہارا، اب بات ختم۔ مریم حیران کن نظروں سے بابا سائیں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جانی یہ خوشی کی وعید تھی یا موت کی خبر۔ اس کا تو سن ادراک ٹھہر گیا تھا، کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں میں قرآن تھامے بت بنی کھڑی تھی۔ قرآن سے شادی؟ کیسے؟ پر کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے میں مان لوں بابا کی بات؟ یہ ناممکن ہے۔ مجھے نہیں رہنا اس قید خانے میں۔ بابا سائیں تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، پھر یہ کیا؟ وہ خود ہی سے سوالات کر رہی تھی۔ میں آمنہ باجی نہیں ہوں، یہ پاک کلام پڑھ کر عمل کرنے کے لیے ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اس نے قرآن پاک کو احترام سے چوم کر اونچی جھلی پر رکھ دیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تھا، پر ایمان کی زندگی غروب کر گیا تھا۔ ماں سے دوسری بیٹی کی زیست کا ظالمانہ فیصلہ برداشت نہ ہوا، اس لیے وہ تمام مصیبتوں سے جان چھڑا کر خاموشی سے اگلے جہاں چلی گئی۔ ملنے جلنے والے خاموش بت بنی مریم سے افسوس کرتے رہے، مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو اور اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہ ہوا۔ بابا سائیں، اس کی زبان سے یہ لفظ بمشکل ادا ہوا تھا، کیا اب بھی میری شادی قرآن سے ہوگی؟ اس نے ماں کے جنازے کو دیکھتے ہوئے باپ سے سوال کیا تھا۔ ہاں دھی رانی، یہ ہم تینوں باپ بیٹوں کی چوٹی کا سوال ہے۔ مجھے یقین ہے تو ہمیں مایوس نہیں کرے گی، ہے نا؟ بابا سائیں اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ مریم خاموش بیٹھی ماں کے جنازے کو دیکھتی رہی۔ میری ماں بھی کمزور تھی اور میری بہن بھی، تو کیا میں بھی مر جاؤں انہی کی طرح؟ کیوں؟ میرے اللہ اور میرے دین اسلام نے تو مجھے اس بارے میں ایسا کوئی علم نہیں دیا۔ بابا سائیں اور ادا سائیں کی پگڑیاں ہم ماں بیٹیوں کے جنازے اونچے کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں جانتی ہوں میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔
میں اس طرح اپنی تربت بننے نہیں دوں گی۔ میں اس نظام سے، اپنے بابا سائیں کے فیصلے سے بغاوت کروں گی۔ اگر مرنا لکھا ہے تو ان سے جنگ کر کے مروں گی، ایسے نہیں۔ اس کے اندر بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آمنہ باجی کا وہ آخری جملہ آج اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ایک شام سکوت لیے نمودار ہوئی تھی۔ بابا جانی بڑے پیار سے مریم کے لیے سفید سوٹ لائے تھے۔ اس کے کمرے کو بھی بالکل ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کبھی آمنہ کا سجایا تھا۔ کب تک تیار ہو جائے گی ہماری بیٹی؟ بابا سائیں نے بڑے لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ بس 2 گھنٹے بابا، مریم نے آہستہ سے آواز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے میری لاڈو، ہم اب چلتے ہیں۔ تو معتبر ہو جائے گی بیٹی اس نکاح کے بعد۔ آج کے بعد اب بس اسی کمرے میں رہا کرنا۔ تیرے لیے نوکروں کا انتظام میں کروں گا۔ یہ ادا سائیں تھے جن کی وہ سگی بہن تھی۔ مریم نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ رات سیاہ قبا اڑے اندھیرے کے پر پھیلائے سناٹے کے ترانوں کی دھن کے ساتھ افق پر چھا گئی تھی۔ اس کے اندر کے زخموں سے خون بری طرح رس رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں بھی اس کے اندر عجیب شورش تھی۔ ایک عورت، ایک بہن، ایک ماں، ایک بیٹی کی بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ کھڑکی میں نظر آتا مہتاب روز کی طرح پرکشش تھا، لیکن اسے آج بے رنگ اور بے کیف لگ رہا تھا۔ ایک فیصلہ کر کے وہ سکون سے اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے گھر سے نکلے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ پاک آرمی کی چوکی کے عین سامنے کھڑی تھی۔ میری مدد کریں۔ وہ بھاگتی ہوئی یہاں تک آئی تو سانس لینا محال تھا۔ ادھر بابا سائیں نے کمرے کے باہر سے آواز لگائی تھی، مریم بیٹی چلو، مولوی صاحب آ گئے ہیں، پردہ کر لو۔ چلے اندر چلے مولوی صاحب۔ مریم نے کمرے کا منظر سب کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کمرے میں موجود نہ تھی، ہاں البتہ قرآن پاک کے برابر میں ایک خط چھوڑ گئی تھی۔ بابا سائیں، جسے آپ میرا شوہر بنانا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی پاک پر نازل ہونے والا پاک کلام ہے جس میں عورت کے بہت سے حقوق لکھے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ آپ نے اور ادا سائیں نے اس قرآن پاک کو پڑھ تو لیا مگر اسے سمجھ نہ سکے، اور اپنی جاہلانہ رسموں اور اپنی جائیداد بچانے کے لیے میرا شوہر بنا دینے کا سوچ لیا۔ حالانکہ جائیداد میں حصہ 1% ہے، وہ بھی اسی قرآن میں لکھا ہے۔ مجھے مگر آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ میں نے معاف کیا اور سمجھ لیجئے میں ماں اور باجی کی طرح دفن ہو گئی ہوں، لیکن میں آپ کے کھوکھلے اصولوں سے بغاوت کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھے ڈھونڈ کر مار بھی دیں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، کم از کم اتنا سکون تو ہوگا کہ میں لڑ کر مری ہوں، حالات سے ہار کر نہیں۔ میں آج کی عورت ہوں بابا سائیں، کمزور اور لاچار نہیں۔ بھلے زمانہ اب بھی آپ جیسے مردوں کا ہے، لیکن قانون اب میرا بھی ہے۔ میں زندہ رہی تو آپ کے قانون کو پاش پاش کر کے دم لوں گی تاکہ آنے والی نسلیں ظلم سے بچ سکیں۔ بیٹی ہونے کے ناطے یہ بھی کہوں گی، خدا کے لیے ان جاہلانہ رسموں کو ختم کرے۔ کل قیامت کے دن کس طرح اللہ پاک کا سامنا کریں گے؟ میرا فرض تھا آپ کو سمجھانا، آپ کی لاڈو۔ خط کا ایک ایک لفظ بابا سائیں اور دونوں بھائیوں کو انگاروں پر لے گیا۔ گاڑی نکالو، بابا سائیں چلا کر بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی نکالتے، کچھ فوجی ایک نقاب پوش عورت کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے۔ ادا سائیں آگے بڑھے۔ آپ تینوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ خیریت؟ کیوں، کیا ہوا؟ فوجی جوان ادا سائیں سے سوال پر سوال کر رہے تھے۔ یہ بیوی بتاتی ہیں کہ آپ نے چند سال پہلے اس کی بہن کو قتل کر دیا تھا اور کچھ دن پہلے اس کی ماں کو۔ دیکھیے جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں، نہ کہ کسی کو قتل کرتے پھرتے ہیں۔ یہ ہماری بیٹی ہماری دشمن ہو گئی ہے جو آپ کو ورگلا رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس عورت کو ہمارے حوالے کریں، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ بابا سائیں غرا کر بولے۔ آپ زندگیوں کے نہیں، موت کے فیصلے کرتے ہیں بابا سائیں۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بیٹی مریم کھڑی تھی، ایک مضبوط عورت جو اپنے اور آنے والی نسل کے جائز حق کے لیے کمر کس کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا جاہل لڑکی۔ ادا سائیں بندوق تانے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ ادا سائیں کوئی قدم اٹھاتے، ایک فوجی جوان آگے بڑھا اور ان سے بندوق چھین لی۔ مریم اپنے بھائی کو مخاطب ہوتے ہوئے بولی، میں 10 سالہ پرانی آمنہ نہیں ہوں اور مجھے میرے حقوق پتہ ہیں۔ میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو اور وہ بھی میری بہن کی طرح جنت میں جائے، تو ویسے ہی اس کا نکاح کرو جیسے میری بہن کا کیا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔
میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ عطا سائیں تڑپ ہی تو اٹھے تھے۔ دیکھا بابا سائیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے، مگر افسوس صد افسوس، آپ نے بیٹوں کی خاطر ہمیں قربان کر دیا۔ کل قیامت کے دن میری اس بہن کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان۔ وہ بابا سائیں کے قریب کھڑی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی گئی۔ بابا سائیں اس کی باتیں سن کر تڑپ اٹھے، ان کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے اور نگاہ ندامت سے جھک گئی تھی۔ مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجئے، مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فوجی دستے کے ہمراہ چل دی۔ وہ اسلام سے ہٹ کر بنائے گئے ہر اصول سے بغاوت کرنے پر آمادہ تھی۔ اس کی مضبوط قوت ارادیت اس کے لیے راہ ہموار کیے ہوئے تھی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔